अस्सलाम वालेकुम। आज की अपनी इस वीडियो में बुर्ज सरतान अफराद के बारे में बयान किया जाएगा। इंशाअल्लाह आज की इस वीडियो में बुर्ज सरतान अफराद की नेचर, खूबियाँ, खामियाँ, मुआफ़िक सूरा, इस बुर्ज का ख़ास व ख़ास इसमें आज़म, सदका और इसके फ़ज़ाइल, इस बुर्ज से रिलेटेड कौन सा सदका देना बीमारियों परेशानियों को दूर कर सकता है, सब कुछ बताया जाए। तहम्मुल के साथ आराम से पुरसकून होकर इस वीडियो को एंड तक देखना। रास्ते में वीडियो को फॉरवर्ड न कर देना, स्किप मत करना। वीडियो को फुल वॉच नहीं करोगे, यकीन करें कुछ ही हाथ नहीं आएगा, हाथ मलते रह जाओगे। अपने वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ये जो बेल आइकन आपको नज़र आ रहा है इसको प्रेस करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। हर वीडियो को ज़रूर वॉच किया करें। आप वीडियो देखेंगे, एंड तक देखेंगे, पूरी फुल वॉच करेंगे, आपको बहुत कुछ अल्लाह के करम से हाथ आए। सूरा अल फुरकान आयत नंबर 27 टू 29, 27 ता 29। अल्लाह फरमाते हैं, और जिस दिन जालिम अपने हाथ काट काट खाएगा और कहेगा कि ए काश मैंने पैगंबर का रास्ता अख्तियार किया होता, ए काश, हाय शामत, काश मैंने फलां शख्स को अपना दोस्त न बनाया होता, उसने मुझे किताबे नसीहत के आने के बाद मुझे बहका दिया। और शैतान, याद रखो, इंसान को वक्त पे दगा देने वाला है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अगर जिंदगी में हमने कामयाबी को गेन करना है, दुख, दर्द, तकलीफ से छुटकारा हासिल करना है, अल्लाह की खुशनुदी का समा पैदा करना है, अल्लाह से इन टच रहना है, तो सबसे बेहतरीन और सीधा रास्ता है ही अल्लाह सुब्हानहू व तआला। अल्लाह ताला ने खुलकर कुरान पाक की सूरा अल फुरकान में आयत नंबर 27 टू 29 में बयान कर दिया है कि जब हश्र का समा होगा, जालिम अपने हाथ काट खाएंगे। ए काश, हाय शामत, अल्फाज इसके लबों पे जारी होंगे। रोएगा, पछताएगा, खुलकर अलन इनान इकरार करेगा कि अगर मैंने पैगंबर के रास्ते को, ऐसा रास्ता जो सीधा अल्लाह की राह का मुसाफिर बनाता है, अगर मैं उस राह का मुसाफिर बन जाता, शैतान की चालों में ना आता, शैतान के बहकावे में मुब्तलाए गुनाह ना होता, तो आज मेरा ये हाल किसी और रूप में सामने आता। तो दोस्तों, अपनी ज़िंदगी को गनीमत जानो, अल्लाह से अपने दुख दर्द, गम अलम खुलकर बयान करो, अल्लाह को अपना दोस्त समझो, अहकाम खुदाबंदी पर ब्लाइंडली तौर पर ट्रस्ट करो, हकूकुल्लाह की पामाली से बचो, नमाज रोज़े की पाबंदी करो और अल्लाह के सच्चे और पक्के दोस्त बन जाओ। बुर्ज सरतान के अफराद अपेरेंटली तौर पर एक तो साफ गो होते हैं, लेकिन थोड़े से मुंहफट्स किस्म के महसूस होते हैं। जो भी बात करना चाहते हैं, सच जाए जितना भी कड़वा क्यों ना हो, लबों पे जारी करते हैं, घबराते नहीं, किसी किस्म के डर व खौफ में मुब्तला नहीं होते। अगर बात सच पर मबनी है, सच्चाई से रिलेटेड है, तो साफ गो होते हैं और मुंह पर कह देते हैं, चाहे दूसरों को बुरा लगे ना लगे। अपनी ज़िंदगी का एक ख़ास मकसद बनाते हैं और ज़िंदगी को इसी मकसद के गिर्द फोकस रखते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, वक्त ज़ाया नहीं करते, स्ट्रगल में लगे रहते हैं और अपने गोल को हासिल करने में
کامیاب رہتے ہیں، کیونکہ محنتی ہوتے ہیں، رزلٹ کی پرواہ نہیں کرتے۔ جب کسی طرح کا کوئی مقصد بنا لیں اس پر فوکس کرتے ہیں، سٹرگل کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، ہمت دکھاتے ہیں، اور اینڈ میں اگر رزلٹ ان کی سوچوں کے برعکس آئے تو فیل نہیں کرتے، رزلٹ پر فوکس نہیں کرتے، بلکہ رزلٹ کی پرواہ نہیں کرتے، محنت ضرور کرتے ہیں اور محنت میں لگے رہتے ہیں۔ پر مزاح قسم کے، اچھا ذوق رکھنے والے، دوسروں کو ہنسانے والے، جوکر قسم کے، دوست احباب کے چہروں پر مسکراہٹ لانے والے یہ پیارے بہن اور بھائی تمام برجوں کے یوں سمجھ لیں سردار ہوتے ہیں، ہنسی مذاق کے بڑے دل دادا ہوتے ہیں، قید و بند کی صحبتیں نہ برداشت کر سکتے ہیں اور نہ پسند کرتے ہیں، بڑے خود مختار قسم کے ذوق رکھنے والے اعلیٰ ظرف لوگ ہوتے ہیں، تھوڑا انمیچور قسم کے بے صبرے سے بعض اوقات بن جاتے ہیں، بڑی بے صبری قسم کی عادت بعض اوقات ان میں پروان چڑھنے لگتی ہے، بے صبری کی وجہ سے بعض اوقات ناکامی کا انہیں منہ دیکھنا پڑتا ہے۔ جب بھی ان کو کوئی ٹینشن پہنچے بظاہر شروع میں اس کو اتنا سیریس نہیں لیتے، لیکن بعض اوقات اگر معاملہ کچھ زیادہ ہی سیریس ہو جائے تو جلد مایوس ہو جاتے ہیں، مایوسی کو طاری کر لیتے ہیں، سیپریٹ ہو جاتے ہیں، تنہائی میں آ جاتے ہیں، لوگوں سے دور بھاگنے لگتے ہیں، تنہا پسند ہو جاتے ہیں۔ یہ عادت انہیں بعض اوقات سب سے الگ تھلگ کر دیتی ہے، اکیلے پن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اعلیٰ دماغ کے ذہین لوگ ہوتے ہیں، اسی لیے ان کی چھٹے حص بڑی بہترین اور اعلیٰ ہوتے ہیں، لوگوں کے احساسات، محسوسات، ان کی غلط کاریاں، ان کی چالیں ان کو جلد سمجھ میں آ جاتے، اور پھر یہ ان سے لگاؤ نہیں رکھتے، ان سے میل ملاپ رکھنا پسند نہیں کرتے، ان سے دور بھاگتے ہیں، نہ کسی قسم کی خود غرضی کو، عارضی فائدے کو لائک کرتے ہیں۔ ایسے خود غرض لوگ ان کی پیورٹی میں ہوتے ہی نہیں، بلکہ یہ ان سے شدید قسم کی الرجک ہوتے ہیں۔ ایسے خود غرض لوگ ان کی لائف کا حصہ بن ہی نہیں سکتے۔ جب وہ خود سنسیئر ہیں، ڈیووٹیڈ ہیں، اعلیٰ ظرف کے اچھے اور باکمال لوگ ہیں، تو یہ چاہتے ہیں کہ ان جیسا کردار ان کے سامنے آئے، ان کا دوست بنے، اپنی پرابلم کو شیئر کرے، یہ ان سے جنہیں یہ لائک کرتے ہیں اپنی پرابلم کو ڈسکس کرتے ہیں، ان کے قریب آتے ہیں، لیکن خود غرضی کو، بے وفائی کو، ناچاکی کو بالکل پسند نہیں کرتے۔ ایسے لوگوں کو شدید ڈس لائک کرتے ہیں۔ اگر ان کے ساتھ ناانصافی ہو جائے، کوئی ناانصافی کرنے لگے تو سخت تلخ ہو جاتے ہیں، سخت اسے ناپسند کرتے ہیں، مسلسل کوشش کرنے پر، سٹرگل کرنے پر یقین رکھتے ہیں، لیکن اگر رزلٹ کوشش کے بالکل برعکس نکلے تو مائنڈ نہیں کرتے، بلکہ مسلسل سٹرگل میں لگے رہتے ہیں۔ بڑے تخلیقی مائنڈ کے لوگ ہوتے ہیں، ہے نا ایسی بات؟ اعلیٰ ظرف، باکمال اور باذوق قسم کے بہترین اور پیارے دوست ہوتے ہیں، اور ایسی دوستی کو پسند کرتے ہیں۔ زندگی میں کوئی موڑ ایسا آ جائے، پریشانیوں میں مبتلا ہو جائیں تو بالکل دل ہار نہیں لیتے، صفر لیول پر نہیں چلے جاتے، بلکہ ہمت دکھاتے ہیں، اپنے گول کے مقصد تک پہنچنے کے لیے وقت کے بڑے قدردان ہوتے ہیں، وقت کی بڑی قدر کرتے ہیں، یوں خوش گپیوں میں، فضول گوئی میں وقت کو برباد نہیں کرتے، بلکہ مسلسل سٹرگل کرنا، محنت کرنا، آگے بڑھنا، گول کو حاصل کرنا ان کی تمنا میں شامل ہوتا ہے۔ غم اور پریشانی کا دور ان پر شروع ہو جائے تو تنہا پسند ہو جاتے ہیں، لوگوں کو اپنے غم اور پریشانی بالکل نہیں بتاتے۔ صاف دل کے اچھے اور پیارے لوگ ہوتے ہیں، خود بھی وفا ہوتے ہیں اور دوسروں سے بھی وفا کی امید رکھتے ہیں۔ مختصر یہ صاف گو، پریکٹیکل، ایماندار، دیانتدار، پرخلوص، پرمزہ، تھوڑے سے بے صبرے، اعلیٰ حس کے مالک، ذہین، اعلیٰ دماغ کے اچھے اور باکمال لوگ ہوتے ہیں۔ زندگی یاد رکھیے، پھولوں کی سیج نہیں، غموں،
پریشانیوں، دکھ درد، الم، ان سب نے زندگی کے دروازے پر دستک ہر صورت دینی ہوتی۔ بعض لوگ معاشرے کے ظلموں کا شکار ہو جاتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے امتحان کی زد میں آ جاتے ہیں۔ اس برج کے بعض افراد اپنے کردہ گناہوں کے پاداش میں سخت اللہ کی ناراضگی کو آواز دیتے ہیں، کچھ مکافات عمل سے گزرتے ہیں، اس کو زندگی بڑے شدید امتحان میں ڈال دیتی ہے، ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، انگزائٹی کے دورے پڑنے لگتے ہیں، پینک اٹیک شروع ہو جاتے ہیں، مایوسی کا گہرا سایہ تاریک ہونے لگتا ہے، پریشان ہو جاتے ہیں، مالی تنگی آن گھیرتی ہے، تنگ دست ہو جاتے ہیں، لاچار ہو جاتے ہیں، اپنوں کی بے وفائی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ یاد رکھیے، اگر اللہ کی آزمائش کا شکار ہو یا مکافات عمل کے پیریڈ سے گزر رہے ہو تو فوراً اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو سپرد کرو، توبہ طائب ہو جاؤ، اللہ سے اپنے سابقہ گناہوں کی معافی مانگو، کیونکہ اس برج نے کسی قسم کی کسی سورہ نے، کسی قسم کے کسی اسم اعظم نے، صدقات نے کوئی فائدہ نہیں دینا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کے مائنڈ میں چینجنگ نہیں آئے گی، اللہ کو رحم نہیں آئے گا، اللہ رحم نہیں کرے گا، تب تک کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ جو تسبیح مرضی چاہو پڑھ لو، کچھ ہاتھ آنے والا ہے، خالی ہاتھ ہی رہو گے۔ اگر سابقہ گناہوں کے رزلٹ میں پریشان ہو، مصیبت کا شکار ہو، پریشانیوں نے آن گھیرا ہے، تو اللہ کے راضی جب تک اللہ کو راضی نہیں کرو گے، اس کی دربار میں پیش نہیں ہوگے، اس سے اپنے دکھڑے کا اظہار نہیں کرو گے، سابقہ گناہوں کی معافی نہیں مانگو گے، سیدھی راہ کے مسافر نہیں بنو گے، کسی قسم کے کسی عمل نے کچھ ہی نہیں دینا۔ کچھ چیزیں تقدیر کا حصہ ہوتی ہیں، کچھ چیزیں مکافات عمل کا رزلٹ ہوتی ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ جو مصائب کا سامنا کرتے ہو یہ تمہارے گناہوں کا رزلٹ ہے، یہ وہ گناہ ہیں جو تم نے ماضی میں کیے، جس کی نحوست نے تمہیں آج آن گھیرا ہے، اس کی نحوست میں تم مبتلا ہو گئے ہو۔ اور کچھ چیزیں جو گربان سے پکڑ لیتی ہیں، جو موت تک بھی انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتی، وہ ایسے گناہ، ایسے ظلم، ایسے زیادتیاں جو ماضی میں اپنے ہاتھوں سے کر بیٹھے ہو، جب تک اس کی معافی نہیں مانگتے اور اللہ معاف نہیں کرتا، نہ مکافات عمل والے دور سے نکلو گے، نہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر کا کوئی توڑ کر سکو گے، اور نہ ہی کسی قسم کا کوئی راستہ نکل سکے گا۔ یہ واضح ہے، واضح ہے، واضح۔ تو پہلی ہی فرصت میں نصیحت کر رہا ہوں، ٹوٹکا بتا رہا ہوں، متھ بتا رہا ہوں، فلسفے کو سمجھا رہا ہوں کہ سب سے اہم کام جو کرنا ہے رجوع اللہ ہے، اللہ سے رجوع کرو، نہیں کرو گے کوئی کام آنے والا ہے ہی نہیں۔ اللہ سے پریکٹیکلی طور پر ہاتھ جوڑ کر، پاؤں پڑھ کر اللہ سے معافی مانگنی ہی مانگنی ہے، نہیں مانگو گے کسی قسم کا کوئی منصوبہ کامیاب ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ زندگی کا نچوڑ بتا رہا ہوں، اس نصیحت کو مان لو، اپنے پلے باندھ دو اور عمل کرو، اللہ سے رجوع کرو، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اپنا فوکس اللہ کی ذات پر کرو، اس کی یادوں میں فنا ہو جاؤ، حقیقی طور پر فرینڈشپ کو کریٹ کرو، اس سے باتیں کرو، اس سے اپنے دکھڑے، اپنے غم، اپنی پریشانیوں کا کھل کر اظہار کرو۔ اگر اللہ معاف کر دے، اللہ قریب آ جائے، زندگی بہتر سنورنے لگے، تو سمجھ لینا برے دور سے، برے وقت سے باہر نکل آئے ہو، تو مبارک، پھر مبارک، پھر اسی سمت کے مسافر بنے رہنا۔ بہرحال ڈپریشن میں ہو، انگزائٹی میں ہو، پریشانی میں ہو، دکھ درد کا سما ہے، کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہے، کسی بھی طرح کی کوئی پرابلم ہے، دشمن کی
دشمنیاں بڑھ رہی ہیں، کالا جادو کا خوف محسوس ہو رہا ہے، جنات کے سائے بڑھتے ہوئے محسوس ہو رہے ہیں، سخت تکلیف میں ہو، سخت الم کا شکار ہو، تو اس برج کی موافق سورہ الحدید ہے۔ روزانہ ایک بار اس کی با محاورہ اردو ترجمے کے ساتھ تلاوت کرنی، اور اگر معاملہ خدا نخواستہ بے حد بگڑ چکا ہے تو سورہ الحدید کے ساتھ سورہ القمر بھی پڑھ لینا، تیر بہدف انشاءاللہ تمام مسائل کا حل اللہ کے کرم سے نکلنا شروع ہو جائے۔ سورہ الحدید اس برج کی موافق سورہ ہے، اس کا ڈیلی ورد کرنا ہے، تلاوت کرنی، با محاورہ اردو ترجمہ پڑھنا، اور اگر اس کے ساتھ سورہ القمر بھی ملا لو گے تو سبحان اللہ بہت جلد انشاءاللہ یہ فائدہ دے گی یہ سورہ۔ اس برج کا جو اسم اعظم ہے، یا واحدو یا احدو یا واحدو یا احد، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس کے ورد میں محو ہو جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، بڑے وزن رکھتے ہیں، ان کی قدر کرو۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا واحد ہو یا احد ہو، ہر صورت پڑھنا ہے، اور ہر فرض نماز کے بعد ایکسٹرا طور پر تیر بہدف انشاءاللہ کامیابی نصیب ہوگی۔ یا اللہ ہو، یا رحمان ہو، یا رحیم ہو، چند بار پڑھ لو ہر فرض نماز کے بعد ڈیلی، اور اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا واحد ہو یا احد ہو، اس کے ورد میں محو ہو جاؤ، گم ہو جاؤ، فنا ہو جاؤ، پھر دیکھو رزلٹ، تم اپنی ہی زندگی میں اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھو۔ صدقہ رد بلا ہے، قرآن پاک میں کئی بار اللہ تعالیٰ نے اس کی تاکید کی ہے، حکم فرمایا ہے۔ اللہ نے قرض دینے کا کہا ہے کہ وہ کون خوش نصیب ہے جو اللہ کو قرض دے اور اللہ اس کے بدلے کئی گناہوں سے لوٹائے۔ تو صدقہ بھی یاد رکھو رد بلا ہی ہوتا ہے۔ صدقہ دینا ہے، ہاتھوں سے دینا ہے، اپنے ہاتھوں سے دینا ہے، زردہ بنا کے غریبوں کو کھلا دو، محتاجوں میں بانٹ دو، اور جتنا مقدار میں ممکن ہو، جیب اجازت دے اتنی ہی مقدار میں بنا کر صدقہ اپنے ہاتھوں سے بانٹو۔ زردہ، زرد چاولوں کا زردہ یہ بنا کر بانٹنا ہے۔ یا واحد ہو یا احد ہو، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس کے ورد میں مشغول ہو جانا ہے۔ ہر فرض نماز کے بعد یا اللہ ہو، یا رحمان ہو، یا رحیم ہو، ان کو پڑھنا ہے، اور سورہ الحدید قرآن پاک کی پیاری سورہ، اس کو پڑھنا ہے، تلاوت کرنا ہے، اور اگر سورہ الحدید کے ساتھ سورہ القمر اس کو بھی پڑھ لو تو بہت جلد انشاءاللہ کامیابی نصیب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طرح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔